जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर व आफियत से होंगे। डिजिटल लाइब्रेरीज कोर्स में आज हमारा सेकंड लास्ट सेशन है। कल आखिरी सेशन होगा और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम इन दो सेशंस में जो हमारे कोर्स की बकिया चीज़ें रह गई हैं उन्हें इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। अब तक हम जो चीज़ें पढ़ चुके हैं मकतबा शामिला के हवाले से, वो आप हजरात ने दोहरा दी होंगी, उनको प्रैक्टिस में ले आए होंगे। मुझे उम्मीद है कि उस हवाले से आपको कोई दिक्कत और मुश्किल पेश नहीं आई होगी। अगर कोई मुश्किल पेश आई भी है तो आपके पास वीडियोस मौजूद हैं, आप उनसे इस्तेफादा करके कोशिश कर रहे होंगे प्रैक्टिस करने की। मकतबा शामिला में हम सीख चुके हैं कि आप फोल्डर्स को सामने कैसे लेके आ सकते हैं। फोल्डर सामने आ जाए, अपनी मतलूबा किताब तक मजमुआत, तस्फिया, साबिक वगैरह के जरिए से आप रसाई कैसे हासिल कर सकते हैं और इन फोल्डर्स को कैसे ओपन करना है, अपनी किताब को कैसे ओपन करना है। और खुली हुई किताब में ये जो मुख्तलिफ हमें नीचे ऊपर की बार्स में आइकन्स या ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, इनका क्या मतलब है, सफ़ा नंबर कहाँ पे होता है, जिल्द नंबर कहाँ पे है, हदीस नंबर कहाँ पे होता है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आपकी क्लियर हो चुकी हैं। और उसके साथ साथ फिर दूसरे नंबर पे आप एराब को, जो हरकत लगी हुई हैं किताब में, उन्हें जाहिर करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, फहरिस्त में से कोई इबारत तलाश करना चाहते हैं, यहाँ पे लिख के वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आ चुकी हैं। इस किताब का शॉर्टकट आप लेके जाना चाहते हैं स्क्रीन पे, इंशाउ इख्तिसार इन अला सत्हिल मक्तबी लिहादिल किताब वगैरह। फोल्डर सामने है, राइट क्लिक करने से जो ऑप्शंस आते हैं उन्हें आप क्लियर कर चुके हैं। नीचे इस बार का क्या मतलब है, ये मुख्तलिफ आइकन्स, इनका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, आपको शामिला के बारे में इजमाली और तफसीली मालूमात फराहम करता है। खैर, इस ऊपर की जो आइकन बार है, किताब बनी हुई है आर्द कामिल, यहाँ काम नहीं कर रहा और बहुत सी जगहों पे काम करता है। इजहार इख्फाउ शजारा आप पढ़ चुके हैं। इजहार इख्फाउ तालीक, नोट्स लिखने के लिए तलाश के ये तीन बहुत अहम ऑप्शंस हैं। सफ़े से तलाश करने के लिए, किताब खुली है, उसका खुला हुआ सफ़ा, उससे कोई इबारत, जुमला, लफ्ज़ तलाश कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये किताब है और इस सफ़े से आप कोई एक जुमला, लफ्ज़ वगैरह तलाश करना चाहते हैं, यहाँ लिखेंगे, इसको प्रेस करेंगे, अगर वो लफ्ज़ यहाँ इस सफ़े में मौजूद हुआ, तलाश करके आपके सामने रख देगा। खुली हुई सारी की सारी किताब से इबारत तलाश करने के लिए आप इस आइकन को, इस विंडो को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ बार्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी एक बार में अपनी मतलूबा इबारत वगैरह लिख सकते हैं। अगर आप मुख्तलिफ बार्स को इस्तेमाल करें तो फिर वाव और औ इनका फ़र्क क्या है वो आप जान चुके हैं। मुरत्तबा यानी जिस तरतीब से आपने लिखा उसी तरतीब से नताए जाने चाहिए। मुआफिक क्या क्या मतलब है कि आप की जो ये जो इबारत है वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, मुआफिक होनी चाहिए। तजाहुरुल फुरूक बैन अल हमज़ाति व नहविहा का क्या मतलब, जो आपने कीबोर्ड इस्तेमाल किया है हो सकता है कि उसमें फर्क हो स्टैंडर्ड कीबोर्ड से। हमजा का आपने अलिफ के साथ लिखा, किताब में हमजा के साथ इबारत मौजूद है, आपने दो नुक्तों वाली या लिखी लेकिन किताब में या मकसूरा नहीं है, वगैरह वगैरह, तो इसको आप अनचेक कर देते हैं। मतलब ये होता है कि जैसे जैसे भी लिखा हुआ है वो आपको तलाश करके दे दे। खैर, इन मुख्तलिफ आइकन्स को आप देख चुके हैं। उसके बाद तलाश का ज्यादा अहम और तफसीली जो ऑप्शन है वो भी आपके सामने आ गया। वही विंडो जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी, ये फोल्डर्स हैं और यहाँ उस फोल्डर की किताबें आपके सामने आ रही होंगी। खैर, ये चीजें तो आप अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर चुके हैं। ये सारे के सारे जो हैं ये एरोज हैं सफहात को बदलने के लिए, पहले दूसरे आखिरी सफे पे जाने के लिए। तफसीर और कुरान करीम का बहुत अहम आइकन है ये वाला। कुरान करीम पूरे का पूरा यूनिकोड फॉर्मेट में आपके पास मौजूद है। कॉपी पेस्ट करने की भी सहूलत है। इसे आप सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कॉपी की कमांड दे दें और जाके वर्ड फाइल में आप कंट्रोल वी कर दें तो आपकी ये चीज फाइल क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। तो खैर, यहाँ कुरान करीम पूरे का पूरा मौजूद है। अरबी तफासिर जो कदीम बिल्कुल इब्तदाई जमाने की लिखी हुई और आज हमारे करीब के जमाने की लिखी हुई तकरीबन अक्सर व बेशतर तफासिर यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद शरह तखरीज मैं अर्ज कर चुका हूँ कि तर्जुमा
کا مطلب یہ ہے کہ آپ روات کے حالات کتاب کو شاملہ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، آپ ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد غرفۃ التحکم ہے۔ غرفۃ التحکم کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ شاملہ کا کنٹرول پینل ہے۔ یہاں ہم 3 چیزیں سیکھیں گے۔ پہلے نمبر پہ جس طرح سے یہ فولڈرز بنے ہوئے ہیں، آپ اپنی مرضی کا کوئی فولڈر بنانا چاہتے ہیں، کیوں آپ کی ضرورت ہے، آپ کو بار بار چند کتابوں کی ضرورت پیش آتی ہے اور آپ کی دلچسپی کی کتابیں مختلف فولڈرز میں رکھی ہوئی ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ان کو کسی ایک فولڈر میں جمع کر لیں تاکہ بار بار آپ کو تلاش کی دقت سے، مشقت سے نہ گزرنا پڑے۔ تو اپنا فولڈر مختلف اغراض سے آپ بنا سکتے ہیں۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت اہم یہ آپشن ہے، اس کی محققین کو اور جو کتاب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، خاص کر ریسرچ کی فیلڈ سے متعلق ہیں، ان کو بہت زیادہ ضرورت پیش آتی ہے۔ فولڈر بنانے کا سمپل طریقہ ہے، سادہ سا، صرف 2 سٹیپ ہیں۔ یہاں یہ دیکھ رہے ہیں آپ حضرات، یہ بار بنی ہوئی ہے، اس بار میں آپ نے اپنے فولڈر کا نام لکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم فولڈر بنا لیتے ہیں سبق بالتعلمی و تدریب، ٹھیک ہے جی، یہ لکھ لیا، نام دے دیا، آپ کوئی سا بھی فرضی، آپ اپنے ادارے کا نام دے سکتے ہیں، آپ اس موضوع کو فولڈر کا عنوان بنا سکتے ہیں جس موضوع پہ آپ ریسرچ کر رہے ہیں، آپ اپنے تھیسس کا، آرٹیکل کا وغیرہ اسی عنوان سے بھی آپ فولڈر جس نام سے بھی بنانا چاہیں آپ کو اختیار دیتا ہے شامل کا۔ تو پہلا سٹیپ یہ ہے، آپ یہاں پہ نام لکھیں، فرضی جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہاں آ جائیں، آپ دیکھ رہے ہیں نیچے لکھا آ رہا ہے اضافۃ قسم جدید، نئے فولڈر کا اضافہ کر لیجئے، اس فولڈر کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پریس کریں گے تو یہ فولڈر یہاں اوپر چلا جائے گا۔ آپ دیکھیں ابھی وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کلمۃ المرور یہاں لکھ دیں تو ہم اس کو اوپر لے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کلمۃ المرور لکھا تو یہ اوپر آ گیا۔ کلیئر ہو رہا ہے جی؟ آپ کوئی اور فولڈر بنانا چاہتے ہیں، یعنی اس کے علاوہ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ 150 فولڈر بھی بنا سکتے ہیں، لیکن ضرورت کا بنائیں، زیادہ نہ بنائیں۔ تو مثال کے طور پہ ہم بنا لیتے ہیں المعہد العالی للدراسات الاسلامیہ والمہارات الفنیہ۔ کلیئر ہو گیا؟ یہ آپ نے بنا دیا، نام دے دیا، بس سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ بالکل سادہ اور آسان سا طریقہ ہے فولڈر بنانے کا۔ اچھا فولڈر بنایا ہے، اسے ڈیل بھی کرنا آنا چاہیے تاکہ آپ کو اگر ضرورت پیش آ جائے تو آپ مثال کے طور پہ پریکٹس کرتے وقت زیادہ ضرورت پیش آتی ہے کہ آپ نے 2 4 8 10 فولڈر بنا لیے اور پھر وہ فولڈرز کی تعداد زیادہ ہوگی شاملہ میں، تو آپ ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو سلیکٹ کریں فولڈر، یہاں مثال کے طور پہ اس کو ہم نے سلیکٹ کر لیا، اور یہاں حذف القسم المحدد اس کو پریس کر دیں، پوچھے گا حل تريد بالتاکید الغاء هذا القسم، کیا واقعتا آپ اسے ڈیل کرنا چاہتے ہیں؟ یس، آپ دیکھ لیں ختم ہو گیا، یہاں سے سکرین دکھائی دے رہی نا آپ سب حضرات کو؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ ڈیل ہو گیا یہاں پہ جو ہم نے نیا فولڈر بنایا تھا۔ اس طرح سے آپ دوسرے فولڈر کو بھی ڈیل کر سکتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا جی؟ یہ پہلی بات تھی جو یہاں ہم اچھا سکرین نہیں دکھائی دے رہی ہے، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، میں دوبارہ شیئر کر رہا ہوں، کسی کو بھی دکھائی نہیں دے رہی سکرین؟ ذرا کائنڈلی آپ لکھیں اس میں چیٹ باکس میں، یہ تو بتانا چاہیے تھا اگر سکرین دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں دوبارہ شیئر کر رہا ہوں، کسی نے بھی نہیں دیکھا جو ابھی میں کر رہا تھا، جو آپ فولڈرز بنانا ہم نے سیکھا تو نہیں دے سکے آپ حضرات؟ ذرا چیٹ باکس میں لکھیں ورنہ میں اس کو ریوائز کروں۔ دکھائی دے رہی تھی؟ اچھا، یہ یعنی یہ کوئی انڈیویجولی ایشو تھا، آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جن کو نہیں آ رہی تو ان کا یہ انفرادی ایشو ہے، اگر ایک جگہ بھی نظر آ رہی ہے مطلب یہ ہے کہ یہاں سے شیئر ہو رہی ہے۔ خیر، فولڈر بنانے کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا، یہاں پہ آپ نے فولڈر کو نام دیا اور یہاں آپ نے پریس کیا تو نئے فولڈر کا اضافہ ہو گیا۔ اچھا دوسری بات جو ہم یہاں سیکھنا چاہتے ہیں، ایک فولڈر کی 1 2 10 کتابوں کو آپ دوسرے میں کیسے لے کے جائیں گے؟ ایک فولڈر کی کتابیں دوسرے میں منتقل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہوتی ہے نا اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ مثال کے طور پہ میری ضرورت کی ایک کتاب جو ہے وہ متون الحدیث میں رکھی، دوسری تفاسیر میں رکھی، تیسری جو ہے علل سوالات میں رکھی ہے، تقابل ادیان میں رکھی، فقہ حنفی میں رکھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جہاں بھی رکھی ہے، آپ جہاں رکھی ہیں آپ کی کتابیں، آپ انہیں نکال کے اپنے فولڈر میں لے کے آنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں علوم القرآن سے کوئی کتاب جو ہے وہ ابھی جو ہم نے فولڈر بنایا اس میں لے کے جانا چاہتا ہوں، اس میں ابھی خالی ہے نا یہ والا،
تو اس کے بنیادی طور پہ 4 سٹیپ ہیں. آپ نے کلمۃ المرور میں نے شیئر کیا ابھی چیٹ باکس میں، آپ دیکھیں نا، میں نے تھوڑی دیر پہلے شیئر کیا، میں دوبارہ شیئر کر رہا ہوں. کلمۃ المرور اس کو اپنے پاس سیو کرنے، آپ شیئر کر دیا میں نے. تو 4 سٹیپ ہیں ایک فولڈر کی کتاب دوسرے میں لے کے جانے کا. طریقہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ اس کے 4 سٹیپ ہیں. پہلے نمبر پہ آپ یہاں سے وہ فولڈر منتخب کریں، اس پہ چیک لگائیں جس سے کتاب لے کے جانا چاہتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ یہاں سے وہ فولڈر منتخب کریں جس سے کتاب آپ شفٹ کرنا چاہتے ہیں. دوسرے نمبر پہ آپ یہاں سے اس کتاب کو سلیکٹ کریں جس کو آپ شفٹ کرنا چاہتے ہیں. تیسرے نمبر پہ یہاں آئیں، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بار ہے، اس پہ پریس کرنے سے وہی فولڈرز کے نام آ جاتے ہیں. عقیدہ سے شروع ہو کے ابھی نئے فولڈر جس کا ہم نے اضافہ کیا اس میں ختم ہو رہا ہے. تو تیسرے نمبر پہ آپ اس جگہ پہ اس فولڈر کا انتخاب کریں جس میں آپ کتاب شفٹ کرنا چاہتے ہیں. یہاں اس فولڈر کا جس سے، یہاں کتاب کو، اور یہاں جس میں. ہو گیا؟ مثال کے طور پہ ہم منتخب کر لیتے ہیں، چلیں جو نیا بنایا وہ منتخب کر لیتے ہیں. ہو گئے 3 سٹیپ ہو گئے. چوتھے نمبر پہ آپ اس ایرو کو دیکھ رہے ہیں، نقل الکتاب المحددی الی قسم آخر. آپ دیکھ لیں الاقناع فی القراءات السبع، یہ علوم القرآن میں موجود ہے. ابھی میں جب اس پہ پریس کر دوں گا تو یہاں سے ختم ہو جائے گی، کاپی نہیں جائے گی، اصل کتاب شفٹ ہو جائے گی اور یہاں اس میں آ جائے گی. آپ دیکھیں ختم ہوگی نا یہاں پہ. علوم القرآن میں اب آپ کو وہ الاقراء نظر نہیں آ رہی. اچھا جا کے ہم دیکھتے ہیں اپنے فولڈر میں اس میں کتاب وہ پہنچی یا نہیں پہنچی. یہ دیکھیں یہ آ گئی. مجھے امید ہے یہ والا اہم ترین جو ایک استعمال ہے آپ کے لیے مفید استعمال ہے وہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ چکا ہوگا. یہ 2 چیزیں ہی بنیادی طور پہ یہاں شاملہ میں سمجھنے کی ہیں. تیسری چیز جو میں نے عرض کیا وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. شاملہ میں آپ اپنی مرضی کی کتاب نئے سرے سے مرتب اور مدون کر سکتے ہیں. آپ کے پاس مثال کے طور پہ ورڈ فائل موجود ہے اور آپ اس ورڈ فائل کو شاملہ کا ویسے کا ویسا حصہ بھی بنا سکتے ہیں، جیسے کل میں نے عرض کیا تھا استعراض کے ذریعے سے. سمجھ میں آ رہی؟ لیکن آپ شاملہ میں ورڈ فائل نہیں، کیونکہ اس کی سیٹنگ جو ہے وہ عجیب نوعیت کی ہوگی. اگرچہ آپ اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں محنت آپ کی زیادہ ہوگی. تو سرے سے، نئے سرے سے آپ شاملہ میں ایک خالی کتاب کا اضافہ کر کے اس کے اندر آپ تبدیلیاں اپنی مرضی کی کر سکتے ہیں. اس کے اپنا مرضی کا مواد بھی اس میں آپ رکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی فہرست بھی بنا سکتے ہیں. اس کو پیج نمبرز بھی دے سکتے ہیں، جلد نمبر، حدیث نمبر وغیرہ سارے آپ دے سکتے ہیں. اس کتاب کا اضافہ کیسے ہوگا؟ آپ یہاں یہ بات دیکھ رہے ہیں شاملہ میں خالی نئی کتاب کیسے اس کا اضافہ کیا جائے گا وہ میں عرض کر رہا ہوں. اس کے بھی 2 سٹیپ ہیں. پہلے نمبر پہ یہ بار جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کتاب کا نام رکھیں. مثال کے طور پہ آپ رکھتے ہیں کتاب کا نام حجیت السنہ النبویہ. ٹھیک ہے، یہ ہم نے نام رکھ لیا کتاب کا. یہاں دوسرے نمبر پہ دیکھیں اضافۃ کتاب فارغ جدید، نئی خالی کتاب کا آپ اضافہ کرنا چاہتے ہیں. اس کو پریس کر دیں. یہ دیکھیں اس فولڈر میں ہم نے ایک نئی خالی کتاب کا اضافہ کر دیا. آپ اس کو واپس چلے جائیں، یہاں سے فولڈرز اوپن کریں، آخری فولڈر میں جائیں اور اس میں دیکھیں گے حجیت السنہ بھی موجود ہوگی. دیکھ رہے نا آپ حضرات؟ اس کو آپ کلک کریں، خالی ہوگی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اس میں آپ جو اضافہ کرنا چاہتے ہیں وہ اضافہ آپ یہاں سے کریں گے. تحریر و کتاب کو دبا دیں، شاملہ اس میں ایڈٹ کرنے کا آپ کو اختیار دے گا. آپ یہاں سے فہرست کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں. کلیئر ہو رہا ہے؟ اور یہاں آپ مواد کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں. یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ لمبی، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس لیے میں اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کر رہا، لیکن یہ ممکن ہے. کم از کم آپ کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے. جس کو دلچسپی ہوگی وہ تھوڑی چھیڑ چھاڑ کرے گا، اس کو ساری چیز یہ سمجھ آ جائے گی کہ آپ اس کتاب کو ایڈٹ کیسے کرنا ہے. عبارت کاپی کرنے کا آسان طریقہ ہے، آپ اپنی ورڈ فائل سے کنٹرول سی اور یہاں آپ کنٹرول وی کی کمانڈ سے اس کو کاپی پیسٹ کرتے چلے جائیں گے. خیر، شاملہ میں غرفت التحکم کے ذریعے سے جو تیسرا استعمال ہے وہ خالی نسخے کا اضافہ ہے. تو غرفت التحکم جو شاملہ کا کنٹرول پینل ہے، 3 چیزیں ہم نے سیکھی. نئے فولڈر کا اضافہ کیسے کیا جائے گا، 2 سٹیپ ہیں. یہاں فولڈر کو آپ نام دے دیں اور یہاں پہ، اور یہاں سے آپ پریس کر کے نئے فولڈر کا اضافہ کر دیں. دیکھ لیا آپ حضرات نے؟ اچھا، کتاب کیسے آپ نے شفٹ کرنی ہے؟
میں نے اس کے 4 سٹیپ ذکر کیے. سب سے پہلے نمبر پہ یہاں سے اس فولڈر کا انتخاب کریں جس سے یہاں سے کتاب، یہاں سے جس میں، اور یہاں سے آپ پریس کر دیں. اچھا اس کتاب کو آپ واپس کیسے لے کے جائیں گے؟ اس کا طریقہ بھی یہی ہے. آپ مثال کے طور پہ کتاب آپ لے کے گئے تھے علوم القرآن سے، ایسے ہی ہے نا جی، اور لے کے گئے تھے آپ سبق للتعلم والتدریب میں، ایسے ہی ہے نا. تو کتاب کو ریورس کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ بھی وہی ہے. بس آپ نے جہاں علوم القرآن کو منتخب کیا تھا اس جگہ آپ سبق کو منتخب کر لیں، جہاں آپ نے سبق کو منتخب کیا تھا وہاں علوم القرآن کو منتخب کر لیں. آپ دیکھ لیں ہو رہا ہے نا. آپ دیکھیں واپس چلے گی کتاب. مجھے امید ہے یہ سادہ اور آسان سا جو طریقہ ہے، فارمولہ ہے، وہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ چکا ہوگا. آگے دیکھیے شاشت المؤلفین، مصنفین کے حساب سے آپ ان کے کام تک، ان کی کتابوں تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو شاشت المؤلفین کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. شاملہ میں موجود تمام مصنفین تقریباً بڑے بڑے، آپ اس کو کہنے کچھ نہیں بھی ہیں اس میں، جو یعنی ریسرچ پیپرز ہیں یا ردی نسخے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر بڑے بڑے مصنفین آپ کو یہاں مل جائیں گے اس فہرست میں. اور یہ فہرست جو ہے یہ حروف ہجا کے اعتبار سے بھی آپ کو مل جائے گی اور وفیات کے اعتبار سے بھی. جس کی مصنفین میں سے جس کا پہلے انتقال ہوا اوپر ہوگا، پھر اس کے بعد اس طریقے سے وفیات کے اعتبار سے بھی فہرست آپ کو مل جائے گی. خیر جس مصنف کا بھی آپ انتخاب کرنا چاہتے ہیں الف بائی ترتیب سے، اس کے سن وفات کے اعتبار سے جس کا بھی انتخاب کر لیں آپ. مثال کے طور پہ ان کا کر لیتے ہیں یا ان کا کر لیتے ہیں یا ان کا کر لیتے ہیں، جن کا بھی آپ کر لیں. آگے دوسری سائڈ پہ ان مصنفین کا تعارف اور ان کا کام آ رہا ہوگا. ہم کسی معروف مصنف کا انتخاب کرتے ہیں، یہ دیکھیں اس میں یعنی یہ ساری سکرین تاکہ آپ کو دکھائی دے دیں جس میں ان کی کتابیں بھی ہیں. یہاں اس جگہ پہ ان کی کتابیں ہیں اور یہ ان کی کتاب میں سے کچھ مواد، یعنی آپ یہ کہنے کتاب کا ایک خاکہ سا ہے، تعارف سا ہے. طاقت الکتاب اس میں ہوگا. کتاب کا منہج بعض دفعہ ذکر کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ ذکر نہیں کیا ہوتا، اور تصفہ میں کتاب کی عبارت دی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ. کلیئر ہو رہا ہے جی. یہاں سے آپ مصنف کا انتخاب کریں. یہاں اگر ان کی کتابیں کچھ ہیں، شاملہ والوں نے اپنے شاملہ کا حصہ بنا رکھی ہیں ان کی کتابیں، تو وہ فہرست یہاں پہ آ رہی ہوگی. اب ابو خلاد کی کتابیں یہ آ رہی ہیں. جس کتاب پہ بھی آپ کلک کریں گے اس کی اجمالی تفصیلات جو ہیں، اجمالی تعارف جو ہے وہ یہاں پہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا. مجھے امید ہے یہ والا حصہ بھی کلیئر ہو گیا. یہ یہاں پہ اوپر مصنف کا اپنا تعارف آ رہا ہوتا ہے. یہ والا یہ اچھا ہو گیا، یہ زیادہ معروف ہے ابو حیان اندلسی، ان کا دیکھنے اوپر تعارف بھی آ رہا ہے. اس ونڈو میں مصنف کا اپنا ذاتی تعارف ہوتا ہے اور یہاں ان کی کتابوں کے نام آ رہے ہیں. اور یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ جس کتاب کو آپ نے پریس کر رکھا ہے اس کتاب کا تعارف آ رہا ہے. اور یہاں اوپر اجمالی طور پہ لکھا ہوا ہے کتب المؤلف داخل المطبوعات الف بائیا عدد الکتب 7 کتابیں یہاں پہ موجود ہیں. تو یہ والا بھی ایک مفید آئیکن ہے شاشت المؤلفین والا، اور میں نے اس کا تھوڑا سا تعارف ذکر کر دیا. نسخ النسخ، بہت سے دوست آپ پوچھ رہے تھے کہ شاملہ سے آپ عبارت کاپی کیسے کریں گے، تو وہ میں ابھی آپ سے عرض کر رہا ہوں. میں نے کیا تھا کہ یہاں جب ہم پہنچیں گے تو یہ ساری چیزیں بیچ میں آ جائیں گی. اچھا شاملہ میں آپ پورے کے پورے صفحے کو بھی کاپی کر سکتے ہیں اور اپنے سلیکٹڈ حصے کو، لائن کو، جملے کو، عبارت کو، فکرے کو بھی کاپی کر سکتے ہیں. یہ تو حدیث کی کتاب آ گئی، کوئی دوسری کتاب لے لیتے ہیں. اچھا یہ بھی حدیث کی ہوگی، چلو یہ والا لے لیتے ہیں. تو اصل تو ہم نے پریکٹیکلی دیکھنا ہے کہ کیا یہ ممکن بھی ہے کہ شاملہ پورے کا پورا صفحہ ہم کاپی کر لیں ایک ہی کلک سے، یا سلیکٹڈ جو عبارت ہے اس کو کاپی کر لیں. تو میں نے اس کے یہ سب کچھ ممکن ہے. جو صفحہ کھلا ہوا ہے اگر آپ سارے کا سارا صفحہ حوالے سمیت کاپی کرنا چاہتے ہیں تو کھلے صفحے کو بغیر کسی جگہ آپ کسی حصے کو سلیکٹ کیے ہوئے یہاں پہ آتے ہیں. دیکھ رہے ہیں نسخ النسخ، آپ کتاب دیکھ لیں الضیف لابن ابی الدنیا، اور اس کا ہے صفحہ نمبر 16، حدیث نمبر 1 ہے. یہاں آپ نے پریس کر دیا اور ابھی وہ کاپی ہو گیا، کنٹرول سی اس نے کر دیا ہوا ہے.
اور پھر آپ چلے جائیں ورڈ میں کر کے دکھا دیتا ہوں. اس کو میں اسکرین کو آف کر رہا ہوں اور نئی اسکرین میں آپ کے سامنے ورڈ فائل کی شیئر کر رہا ہوں. مجھے امید ہے دکھائی دے رہی ہوگی اسکرین. اس میں آپ پیسٹ کی کمانڈ دے دیں. پیسٹ کی کمانڈ ہے کنٹرول وی. آپ دیکھ لیں تھوڑا ضعیف لبنی ابھی دنیا صفحہ نمبر 17 اور آگے وہ والی عبارت آ چکی ہے ساری کی ساری. اس کا فاؤنٹ اور سائز وغیرہ وہ آپ تبدیل کر سکتے ہیں. فاؤنٹ بڑا کر لیں آپ. مین ہو رہا ہے جی تاکہ تھوڑا واضح پڑھا جا سکے. تو یہ اس جگہ سے آ گیا. اچھا یہ تو ہم نے اوپر کتاب کا اجمالی سا یعنی حوالہ آ گیا ہے اور ساتھ میں پوری کی پوری وہ عبارت آ گئی جو اس صفحے پہ موجود تھی. دوسرے نمبر پہ دوبارہ ہم اسی شاملہ میں جا رہے ہیں. آپ پورے کا پورا صفحہ کاپی نہیں کرنا چاہتے. جیسے بعض دفعہ ہم کر رہے ہوتے ہیں تحقیق اپنی اور ہمیں کسی خاص جملے سے کوئی خاص جملہ محل استشہاد ہوتا ہے. ہم نے صرف اس جملے کو اس فکرے کو کاپی کرنا ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے آپ اپنے اس منتخب حصے کو سلیکٹ کریں. جیسے مثال کے طور پہ ہمیں یہ صرف روایت چاہیے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ. یہ حصہ اس کو آپ نے سلیکٹ کر لیا اور سلیکٹ کرنے کے بعد یا تو نسخ النسخ کو دبا دیں یا آپ کنٹرول سی کی کمانڈ دے دیں. میں نے کنٹرول سی کمانڈ دی ہے ابھی. تو واپس جاتے ہیں اسی ورڈ فائل کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہاں یہ پیسٹ کرتا ہے نہیں کرتا. صرف اور صرف یہ والی روایت کا یہ والا حصہ پیسٹ ہوگا. کوئی حوالہ نہیں ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ کنٹرول سی کیا نا. اب دیکھیں من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ. آپ کو کمپوز کرنا ٹائپ کرنا نہیں پڑا بلکہ بغیر کمپوز کیے وہ والی جو عبارت ہے وہ والا جملہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. مجھے امید ہے نسخ النسخ والا یہ حصہ اور شاملہ سے کاپی آپ جس طریقے سے بھی کرنا چاہیں جس حصے سے بھی کرنا چاہیں جتنا بڑا صفحہ اور جتنی بڑی عبارت ہو وہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. علامہ مرجعیہ کیا ہے؟ علامت المرجعیہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا آپ کو شاملہ یہ بھی اختیار دیتا ہے. ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور دوران مطالعہ ہم جس صفحے تک پہنچے ہیں کتاب ہے اور اس کا خاص صفحہ. مثال کے طور پہ میں مطالعہ کرتے ہوئے صفحہ نمبر 200 پہ پہنچ گیا اور میں چاہتا ہوں کہ میں 5 10 20 دن کے بعد جب شاملہ اوپن کروں تو میری کتاب بھی محفوظ ہو. نہ صرف کتاب بلکہ اس کا وہ صفحہ بھی محفوظ ہو جس کا میں مطالعہ کر رہا تھا. جس طرح ہوتا ہے نا فزیکلی ہم کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اس میں ڈوری رکھ دیتے ہیں اس میں پن لگا دیتے ہیں تاکہ نشانی بعض دفعہ کارڈ رکھ دیتے ہیں کوئی اور نشانی رکھ دیتے ہیں تاکہ یاد رہے کہ میرا سبق کہاں تک پہنچا تھا میرا مطالعہ کہاں تک پہنچا تھا. وہی طریقہ یہاں شاملہ میں آپ یہ کہہ لیجیے کہ یہ علامہ مرجعیہ جو ہے یہ بمنزلہ ڈوری کے ہے اس پن کے ہے نشانی کے ہے جو آپ کتاب میں رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم کوئی کتاب اوپن کرتے ہیں اور ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں. الاولیاء یہ کتاب ہے اور ہم پہنچ گئے ہیں اس کے صفحہ نمبر 38 پہ. ٹھیک ہے ہم اس جگہ مطالعہ کر رہے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ اگر میں اسے محفوظ نہیں کروں گا تو جب میں شاملہ اوپن کروں 5-10 دن کے بعد پہلے تو مجھے یاد کرنا پڑے گا کہ وہ کتاب کون سی تھی اور پھر مجھے یہ یاد کرنا پڑے گا کہ وہ صفحہ کون سا تھا. گویا کہ ساری چیزیں مجھے اپنے حافظہ سے دوبارہ سے تازہ کرنی ہوں گی یا مجھے اپنی ڈائری پہ لکھنا ہوگا کہ جب مجھے ضرورت پیش آئے ڈائری سے دیکھ کے میں وہ کتاب اور صفحہ نمبر اوپن کروں. لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ علامہ مرجعیہ کے ذریعے سے اپنی کتاب اور صفحے کو محفوظ کر سکتے ہیں. آپ اسی صفحے کو اگر محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو صفحہ اوپن ہے آپ کے سامنے علامہ مرجعیہ کو دبا دیجئے. یہ ایک ونڈو ہمارے سامنے آ جائے گی. اس ونڈو پہ آپ عنوان دیں فرضی نام دیں جو آپ اپنے اس یادداشت کو دینا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم اس کو دے دیتے ہیں الاولیاء لابن ابی الدنیا. ہم نے وہی جو کتاب کا نام تھا اسے ہی ہم نے لکھ دیا اور آگے 38 لکھ دیا پیج نمبر. اس کی ضرورت نہیں ہے. کوئی سا بھی آپ گویا کہ فرضی نام دے سکتے ہیں جس سے آپ کو پتا چلے کہ بھئی میں اس کتاب جو میری کتاب زیر مطالعہ تھی اس میں جانا چاہتا ہوں. ابھی وہ آپ کو دوبارہ جو آپ کی نشانی ہے اس کتاب تک لے جائے اس کے اس صفحے تک لے جائے. تو خیر آپ نے وہ فرضی جو ہے وہ اس کو عنوان دیا اور پھر یہاں پہ حفظ العلامۃ المرجعیہ اس کو دبا دیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نئی فہرست کا اضافہ ہو گیا. ہم اس کو بند کر دیتے ہیں اس کو بھی بند کر دیتے ہیں. آپ شاملہ کو بھی بند کر دیں
آپ مہینے کے بعد بھی کھولیں تو یہاں علامہ مرجیہ پہ آئیں، اس کو دبائیں تو کتاب اوپن ہو جائے گی، اسی صفحے سے پیج 38 سے اوپن ہوگی۔ مثال کے طور پہ اس سے پہلے سے ہم نے جو کچھ محفوظ کر رکھا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ الحدیث الاول پتہ نہیں کب کی محفوظ کی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا۔ جامع العلوم والحکم، اس کتاب سے ہم نے صفحہ نمبر 52 پہ ہم نے یہ محفوظ کیا تھا، تو وہ ابھی تک محفوظ ہے۔ جب تک آپ اسے ڈل نہیں کریں گے اس وقت تک وہ محفوظ ہی رہے گا۔ کلیئر ہو گیا؟ اچھا، آپ ڈل کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی چیز جو آپ نے محفوظ کی ہے اس کو سلیکٹ کریں اور یہاں پہ آ جائے حذف العلامۃ المرجعیہ الحالیہ، اس نے ڈل کر دیا۔ اب الحدیث الاول اس کو ڈل کرنا چاہتے ہیں، یہ کریں۔ مجھے امید ہے علامہ مرجعیہ والا اہم حصہ یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بہت دقت ہوتی تھی شروع میں، جب پتہ نہیں تھا کہ چلیں ہم مطالعہ کر رہے ہیں پی ڈی ایف فارمیٹ میں بھی ہمیں کوئی ایک ہوتا ہے کہ جو جب دوبارہ آپ اس کتاب کو اوپن کریں گے تو اسی جگہ سے اوپن ہوگی، لیکن شاملہ میں یہ ہوتا تھا کہ جب آپ ایک مرتبہ اس کو بند کر دیں پھر اول تو کتاب نہیں ملتی تھی، کتاب مل جاتی تھی بڑی تک دو کے بعد تو پھر پتہ نہیں چلتا تھا کہ بھی کس جگہ تک ہم پہنچ گئے تھے، اسی میں ہمارا اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا تھا۔ آپ کو اس دقت میں اس پریشانی میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، علامہ مرجعیہ کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے آگے تصدیر الکتب ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ شاملہ سے کتاب ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، شاملہ سے آپ کوئی کتاب باہر لے کے جا سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے رائٹ کلک کیا تھا وہاں پہ بھی آیا تھا تصدیر الکتاب، آیا تھا نہیں؟ یاد ہوگا۔ اچھا، اس ونڈو کو دیکھ لیں، اس میں آپ کو ایک فرق نظر آئے گا، اس ونڈو میں اور اس ونڈو میں، دیکھ رہے ہیں نا؟ پہلے والی جو ونڈو تھی اس میں یہاں بھی ایک چیز تھی لیکن ابھی نہیں ہے، اور یہی فرق ہے۔ اس ونڈو میں آپ کوئکلی جو کتاب آپ لے کے جانا چاہتے ہیں بس وہ کتاب چونکہ پہلے سے آپ کے سامنے ہوتی ہے، رائٹ کلک کر کے آپ تصدیر کو دباتے ہیں تو وہ والی کتاب باہر جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ اس جگہ سے آئیں گے تو پھر آپ کو دوبارہ سے یعنی تگودو کر کے یا وہ کتاب تلاش کر کے اس خانے میں لانی ہوگی اور پھر وہ باہر جائے گی۔ خیر، تصدیر الکتاب کوئی سی جگہ بھی آپ استعمال کریں، کتاب کو باہر لے جانے کی آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، اس کے بھی آپ یہ کہہ دیجئے کہ 4 سٹیپ ہیں، بنیادی طور پہ 4 سٹیپ ہیں۔ جس طریقے سے ایک فولڈر سے دوسرے فولڈر میں کتاب شفٹ کرنے کے 4 سٹیپ تھے، اسی طرح سے کتاب باہر لے جانے کے بھی 4 سٹیپ ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ دیکھیں یہ فولڈرز ہیں، آپ یہاں سے اس فولڈر کا انتخاب کریں جس میں آپ کی مطلوبہ کتاب موجود ہے جو آپ باہر لے کے جانا ہے۔ کل کسی نے کہا تھا صحیح مسلم، تو ہم باسط دستورہ میں جو کہ صحیح مسلم رکھی ہے میں نے، یہ ہوگی صحیح مسلم۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ فولڈر کا انتخاب کریں۔ دوسرا، اس کتاب کو منتخب کریں جس کتاب کو آپ باہر لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ یہاں آ جائیں، آپ دیکھ رہے ہیں نا ادراج الکتب المحددہ، اس جو سلیکٹڈ کتابیں ہیں ان کو آپ یہاں لے کے آنا چاہتے ہیں۔ کلیئر ہو رہا ہے؟ یعنی یہ والا ادراج جمیع الکتب اس فولڈر کی ساری کتابوں کو اس خانے میں لے آئے گا، لیکن ہم صرف ایک لے کے جانا چاہتے ہیں، زیادہ کو ٹائم لے گا، یہ اس کو بھی شاید تھوڑا ٹائم لے کیونکہ کتاب یہ زیادہ بڑے سائز کی ہوگی، لیکن ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ تو دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ کتاب منتخب کریں، تیسرے نمبر پہ یہاں آ کے آپ ادراج الکتب المحددہ کو دبا دیں، کیونکہ ہم نے ایک ہی کتاب منتخب کی ہوئی تھی، ورنہ آپ ایک سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، کنٹرول کو پریس کر کے نا ایک سے زیادہ کتابوں کو بھی آپ ان پہ چیک لگا سکتے ہیں جن کو آپ باہر لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ہم صرف ایک لے کے جا رہے ہیں، صرف کیونکہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جاتی بھی ہے یا نہیں جاتی۔ 3 سٹیپ ہو گئے۔ چوتھے نمبر پہ آپ یہاں آ جائیں، تصدیر، اس کو دبائیں گے تو کتاب باہر چلے جائے گی۔ مجھے امید ہے یہ والا ابھی ہم اس کو کرتے ہیں، تصدیر کو دباتے ہیں، لیکن اس سے پہلے صرف ایک اور چیز سمجھ لیں، خیارات التصدیر، اس کو دبایا تو ایک نئی ونڈو آ گئی نا سامنے، تو یہاں آپ منتخب کر سکتے ہیں کہ آپ جس کتاب کو باہر لے کے جانا چاہتے ہیں وہ ورڈ فارمیٹ میں ہو، وہ ویب لنک کی صورت میں ہو، یا وہ یونیکوڈ فارمیٹ میں ہو۔ یونیکوڈ فارمیٹ میں تو جائے گی، اس کو منتخب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ورڈ بھی لینا چاہتے ہیں ساتھ میں، ویب لنک بھی لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے، جو کچھ آپ لینا چاہتے ہیں اس کو آپ منتخب کر دیں۔ ہم ورڈ میں بھی لے کے جانا چاہتے ہیں ویب لنک کی صورت میں، تو مجھے امید ہے یہ والا حصہ بھی کلیئر ہو گیا۔ تو چوتھا سٹیپ ہم نے لینا ہے، تصدیر کو دبائیں گے کتاب باہر چلے جائے گی، دبا دیا ہم نے۔ ابھی جو کہ کتاب ہے باہر جائے گی، جس طرح میں نے کل عرض کیا تھا ویٹ کروائے گی، ابھی بھی تھوڑا سا کر رہا ہے،
لیکن ہم ویٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کتاب باہر جاتی ہے یا نہیں جاتی، جاتی ہے تو کہاں جاتی ہے۔ عام طور پہ سی ڈسک میں جاتی ہے اور وہاں ڈاکومنٹس کے اندر یہ فائل آپ کی موجود ہوتی ہے۔ ابھی وہ ویٹ کروا رہا ہے، آپ کے سامنے ویٹ ہو رہا ہے، تو اس ویٹ کے بعد کتاب آپ کی باہر چلے جائے گی۔ تو 4 سٹیپ ہیں اس کے، یہاں سے فولڈر، یہاں سے کتاب، یہاں ادراج کریں اور یہاں پہ آگے آپ تصدیق کو پریس کر دیں، کتاب باہر چلے جائے گی۔ شاملہ آلموسٹ ہمارا کلیئر ہو چکا ہے، آلموسٹ شاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو چکا ہے۔ آگے یہ بطاقت الکتاب ہے اور یہ ویب سائٹ لنک ہے جنہوں نے یہ شاملہ سافٹ ویئر تیار کیا۔ آگے سیٹنگ کا آئیکن ہے اور اس کے بعد ترقیہ حیہ ہے۔ آپ اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے شاملہ کو تو وہ یہاں سے ہوگا۔ سیٹنگ میں بھی ایک دو چیزیں دیکھنی ہیں، ان کو بھی میں عرض کر دوں گا۔ تو یہاں آپ کا شاملہ جو ہے وہ آلموسٹ کلیئر ہو گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو اوپر بنے ہوئے ہیں اور مختلف جو لکھے ہوئے ہیں ملف بحث وغیرہ، تو یہاں انہی آئیکنز کا تکرار ہے، کچھ اضافی چیزیں بھی ہیں، ان سے بھی ہم گزریں گے تو وہ اضافی چیزوں کو انشاءاللہ میں تھوڑا تفصیل سے، اور جہاں تکرار ہے ان کو اشارے کے طور پہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ تو شاملہ ہمارا الحمدللہ تقریباً جو ہے یہ والا کلیئر ہو چکا ہے۔ تو خیر ابھی تک ویٹ لے رہا ہے، میں نے کوشش تو کی ہے کہ ہماری گفتگو جو ہے اس کے مکمل ہونے تک یہ چلے جائے، لیکن ابھی تک ویٹ کروا رہا ہے کتاب باہر چلے جائے گی۔ تو یہ ابھی ہم یہاں کتاب جب باہر چلے جائے گی اس کے بعد انشاءاللہ ہم چند ایک ویب سائٹس کو دیکھیں گے۔ یہ باہر چلے گی، یہ کتاب میں آپ کو دکھاتا ہوں، ونڈو میں آف کر رہا ہوں اور جہاں جو نئی ونڈو اوپن ہوئی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ نئی ونڈو آپ کے سامنے آ گئی، یہ وہ کتاب ہے جو شاملہ سے باہر آئی ہے۔ یہ یونیکوڈ فارمیٹ میں ہے نا، یہ ویب یونیکوڈ فارمیٹ میں ہے۔ یہ میں اوپن کرتا ہوں، یہ دیکھیں یہ یونیکوڈ فارمیٹ میں ہے یہ والی کتاب، کلیئر ہے۔ اور اس کے نیچے ویب لنک ہے، یہ دیکھیں مسلم کی کئی ایک جلدیں ہیں، 7 جلدیں اس نے باہر نکال دی، اس لیے ٹائم اس نے زیادہ لیا۔ اگر ہم کوئی چھوٹی کتاب کرتے تو فوراً اس کو باہر لے جاتا، لیکن کل کسی نے صحیح مسلم کہا اس لیے میں نے کہا چلو صحیح مسلم ہی باہر لے جاتا۔ تو ورڈ فارمیٹ میں بھی آپ دیکھیں بہت پوری کی پوری صحیح مسلم ورڈ فارمیٹ میں لکھی ہوئی آپ کے پاس موجود ہے۔ ہم اس کو اوپن بھی کر لیتے ہیں، صحیح مسلم کی ہم جلد دوسری جو ہے وہ اوپن کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں آپ کو دکھائی نہیں دے رہی ہوگی، میں پہلے والی سکرین آف کر کے صحیح مسلم ورڈ فائل میں ساری کی ساری ہمارے پاس آ چکی ہے۔ ابھی آپ کو سکرین دکھائی دے رہی ہوگی، اب کتاب کا نام لکھا ہوا ہے اور نیچے اس کی روایات ہے۔ تقریباً ابھی تک وہ صفحات اس نے مکمل نہیں کی ہے، آپ دیکھ لیں یہ صحیح مسلم ہے ساری کی ساری، صحیح مسلم کی دوسری جلد ہے اور صفحات ابھی بھی بڑھ رہے ہیں۔ بڑی فائل ہے نا، بہت بڑی سہولت ہے شاملہ میں، پوری کی پوری فائل ورڈ فائل جو آپ کاپی بھی کر سکتے ہیں، ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ شاملہ نے یہ آپ کے سامنے بہت بڑا کام ہے شاملہ میں یہ جو ہوا، تو آپ دیکھ لیں 400 450 500 کے قریب صفحات ہو گئے ہیں دوسری جلد کے، دیکھیں 529 صفحات ہیں، 529 صفحات صرف ایک جلد کے، اور ابھی 6 جلدیں اس کے علاوہ ہیں۔ تو خیر کتاب باہر جا چکی ہے، اس کو آپ بھی پریکٹس میں لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو دوبارہ شاملہ پہ چلتے ہیں، شاملہ میں دیکھتے ہیں کچھ چیزیں رہ گئی۔ تو خیر تصدیر میں کتاب باہر کیسے لے کے جانی ہے وہ بھی الحمدللہ آپ حضرات سیکھ چکے ہیں۔ تو مختلف یہ جو کتاب باہر جائے گی یہ اس کی کاپی جائے گی، ایسے نہیں ہے کہ صحیح مسلم یہاں سے ختم ہوگی، یہاں بھی موجود ہے، دوبارہ جا کے دیکھ لیتے ہیں کہیں ختم تو نہیں ہو گئی۔ باشو دکتورہ میں چونکہ یہ دیکھیں صحیح مسلم ابھی بھی یہاں موجود ہے، کلیئر ہو گیا جی۔ بطاقت الکتاب یہ میں عرض کر چکا ہوں، جب ہم یہاں تھے بطاقت الکتاب آیا تھا، میں نے کہا یہ دیکھ لیں یہاں پہ، یہ بہت سی جگہوں پہ آئے گا، یہی کچھ ہے بطاقہ، ادھر بھی یہی کچھ ہے۔ بطاقہ یہ اجمالی سا تعارف ہے، کتاب کا منہج ہے۔ یہاں پہ بعض کتابوں میں عن الکتاب ہوتا ہے، بعض میں نہیں ہوتا۔ عن المؤلف، مؤلف کے حوالے سے جو معروف مؤلفین ہیں ان کے حالات بھی مختصراً دیے ہوتی ہیں، جو بڑی معروف کتابیں ہیں ان کا منہج بھی دیا ہوتا ہے، لیکن جو عام قریب کے زمانے کی لکھی کتابیں یا وہ غیر معروف کتابیں ہیں ان کا عام طور پہ یہاں کتاب کے حوالے سے تعارف نہیں دیا ہوتا۔ بطاقت الکتاب کتاب کے بارے میں تعارف۔ یہ کیا ہے؟ یہ ویب سائٹ ہے، آفیشیل ویب سائٹ ہے
مکتب دعویٰ کی جنہوں نے شاملہ یعنی مکتب الروضہ کی اور مکتب دعویٰ کی جنہوں نے شاملہ تیار کیا تھا، ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے. اب ویب سائٹ پہ جانا چاہیں تو اس جگہ کلک کریں گے، آپ کو ویب سائٹ پہ لے جائیں گے. میں نے کلک کر دیا، کرنا نہیں چاہیے تھا، کر دیا ہے تو چلو دیکھ ہی لیتے ہیں. ابھی نئی ونڈو ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گی. اچھا وہ ونڈو کام، یہ والا لنک کام نہیں کر رہا یہاں پہ. اب ویسے ہی اس پہ لکھ سکتے ہیں، کیا نام ہے، گوگل کر سکتے ہیں مکتب الدعوہ والروضہ آپ لکھ سکتے ہیں تو ویب سائٹ یہاں یہ والی یہاں سے کام نہیں کیا، اس نے اوپن کی نہیں ہے. اللہ عالم میں بعد میں دیکھوں گا. تو خیر یہ والا ہو گیا. خیارات البرنامج، خیارات سیٹنگز ہیں شاملہ کی. اس میں دو چیزیں سیکھنے والی ہیں. ایک تو آپ دیکھتے ہیں شاملہ میں جو کتاب ہم کوئی بھی اوپن کرتے ہیں تو اس میں جو متن ہے اس کا فاؤنٹ ایک طرح کا ہوتا ہے، حاشیے کا فاؤنٹ اور طرح کا ہوتا ہے، جو فہرست ہے اس کا فاؤنٹ اور طرح کا ہے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حدیث کی مثال کے طور پہ کتاب ہے، اس میں سند ایک رنگ کی ہوتی ہے، متن دوسرے رنگ کا ہوتا ہے. اور کبھی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی عبارت تلاش کرتے ہیں تو تلاش شدہ عبارت ایک رنگ کی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ عبارت دوسرے رنگ کی ہوتی ہے. ہو رہا ہوتا ہے نا. تو یہ جو فاؤنٹ کی تبدیلی ہے، رنگوں کی تبدیلی ہے جو شاملہ میں دکھائی دیتی ہے ہمیں، وہ آپ اپنی مرضی کی بھی رکھ سکتے ہیں. کلیئر ہو رہا ہے جی؟ مثال کے طور پہ آپ فاؤنٹ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پریس کریں. دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا ویٹ کرواتی ہیں چیزیں، دیکھ لیتے ہیں پریکٹیکلی. آپ دیکھیں یہ والی ونڈو ہمارے سامنے آ گئی. تو آپ جو نص ہے، اصلی عبارت ہے، اس کا آپ فاؤنٹ کون سا رکھنا چاہتے ہیں، اس کو بولڈ رکھنا چاہتے ہیں، ریگولر رکھنا چاہتے ہیں، اس کا سائز کیا رکھنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں. جس طریقے سے اصل عبارت کا، اس طریقے سے حاشیے کا، اس طریقے سے جو مختلف بطاقات میں بطاقت الکتاب ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں جو فونٹ استعمال ہوا ہے، جو سائز استعمال ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. شجرت الکتاب یعنی جو فہرست ہے، اس میں جو کلر ہے، جو فونٹ ہے، جو سائز ہے، جو کچھ بھی آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے آپ خطوط اور الوان کو پریس کریں گے اور یہاں سے آپ اپنی مرضی کی تبدیلی کر لیں گے. یہ تو خطوط کی بات ہو گئی. اور یہ رنگوں کی بات ہے، نص کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، جس جملے کو عبارت کو آپ نے تلاش کیا ہے اس تلاش شدہ عبارت کا رنگ کیسے ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. یہ سارا کچھ آپ یہاں سے تبدیل کر سکتے ہیں. تبدیل کرنے کے بعد آپ اس کو تطبیق کر دیں، موافق کر دیں، آپ کی سیٹنگ جو ہے وہ شاملہ کا حصہ بن جائے گی. یہاں ایک دوسری چیز متنوع کے اندر صرف ایک چیز سیکھنے کی ہے، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے جو میں نے آپ سے کل بھی عرض کیا تھا، شروع پچھلے کسی سیشن میں نے عرض کیا تھا، تغییر لوحۃ المفاتیح للعربیۃ تلقائیہ. آپ جو لوحۃ المفاتیح ہے، جو کی بورڈ کو کہتے ہیں لوحۃ المفاتیح، کی بورڈ کو آپ آٹو عربک سیٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنی مرضی کا کوئی کی بورڈ رکھنا چاہتے ہیں. اگر تو آپ آٹو سٹینڈرڈ عربک کی بورڈ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو چیک رہنے دیں، ورنہ اس کو ان چیک کر دیں، معافی کر دیں اور اپنی مرضی کا کی بورڈ انسٹال کریں شاملہ میں. جب آپ اس کو ان چیک کر دیں گے نا، معافی کر دیں گے، پھر شاملہ کھولنے سے آپ کے شاملہ کی لینگویج یعنی اس میں سرچ لینگویج جو ہے وہ انگلش ہوگی یا اردو ہوگی یا آپ کی منتخب کردہ عربی ہوگی، سٹینڈرڈ عربک نہیں ہوگی. اگر آپ نے منتخب ہی سٹینڈرڈ عربک کیا پھر تو ہوگی، لیکن اگر آپ نے فونیٹک عربک کی بورڈ منتخب کیا ہے تو پھر آپ کی مرضی کا کی بورڈ وہ شاملہ آپ کو دے گا استعمال کرنے کے لیے. سمجھ آ گئی یہ والی؟ یہ اہم تھی. یعنی بہت سے دوست احباب ان کو سٹینڈرڈ عربک کے ساتھ ٹائپنگ میں مشکل ہوتی ہے، وہ فونیٹک کے ساتھ ٹائپ کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ شاملہ میں یہاں ان چیک کر دیں، موافق کر دیں، اور اس کے بعد اپنے پی سی میں، لیپ ٹاپ میں فونیٹک عربک کی بورڈ انسٹال کریں. وہ میں ابھی آپ کو بتا دوں گا کہاں سے آپ کو فونیٹک ملے گا. اور شاملہ جب چلائیں تو اپنی یہاں سے لینگویج فونیٹک عربک والی سلیکٹ کریں اور اس کو استعمال کرتے رہیں. مجھے امید ہے یہ والا حصہ بھی کلیئر ہو گیا. تو شاملہ الحمدللہ آلموسٹ ہمارا کلیئر ہو گیا، اور کل کو ہم یہاں یہ جو مختلف ہیں بنے ہوئے ان کا اعادہ کریں گے، دوہرا لیں گے، تاکہ اس حوالے سے بھی آپ کی کنفیوژن جو ہے وہ ختم ہو جائے. یہاں شاملہ کو موقوف کر کے ہم جا رہے ہیں ویب سائٹس کی طرف. میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ معروف ویب سائٹس ہیں جو ہماری تحقیق میں، ہماری تلاش میں اور
علم جو دوست احباب ہیں کتاب کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں ان کے لیے مفید ہے۔ میں نے انٹرنیٹ آرکائیو کا کل تذکرہ کیا، امید ہے آپ نے اسے دیکھا ہوگا، اور کل ہی تذکرہ کیا تھا مکتبہ وقفیہ مکتبہ نور کا، لیکن ان کی تفصیلات آپ کے سامنے نہیں آج۔ تفصیلات کیا ہیں؟ دو چیزیں صرف دکھانی ہے کہ اس مکتبہ میں عنوانات کے اعتبار سے تنوع کتنا ہے اور کن کن عنوانات پہ کتابیں موجود ہیں، اور جو موجود کتابیں ہیں انہیں ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ دونوں جو آپ کی ویب سائٹس ہیں نور اور وقفیہ، اس میں یہ دو چیزیں ہی آپ کو دکھانا مقصود ہے۔ اس کے بعد پھر اردو کتابوں والی دو ویب سائٹس کو بھی آپ کو دکھائیں گے، ان کا بھی تھوڑا وزٹ کریں گے۔ مکتبہ وقفیہ بہت بڑی ویب سائٹ ہے، بہت بڑی لائبریری ہے، آن لائن لائبریری ہے، اور ڈیجیٹل لائبریریز میں آتی ہے لیکن آن لائن ہے، آف لائن یہ موجود نہیں ہے۔ اگرچہ اس کی کتابیں جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ شدہ موجود ہیں، اور وہ بھی آپ اپنے اس میں حصہ بنا سکتے ہیں، پی سی کا حصہ بنا سکتے ہیں، اور بہت سارے شاملاؤں میں ان کو کنیکٹڈ کر دیا گیا ہے۔ میں نے لنک بھی دیا تھا دوسری ویڈیو میں شاملہ وقفیہ کا، کہ مکتبہ وقفیہ کی جو کتابیں ہیں ان کو لنک کر دیا گیا ہے شاملہ کے ساتھ، لیکن جو ڈاؤن لوڈڈ وقفیہ ہے اس میں اور یہ جو ویب سائٹ ہے اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس میں آئے روز نئی نئی کتابیں ان کا اضافہ ہو رہا ہے، اور بقیہ جو ہے وہ کتابیں فہرست کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ سافٹ ویئر نہیں ہے، ویب سائٹ ہے، یا ساری کی ساری کتابیں پی ڈی ایف فارمیٹ میں ڈاؤن لوڈڈ موجود ہیں۔ خیر، مکتبہ وقفیہ میں آپ تلاش کر کے بھی اپنی کتاب تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں کتاب کا نام لکھتے ہیں، مصنف کے اعتبار سے، کتاب کے اعتبار سے آپ رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نا یہاں عنوان الکتاب، مؤلف، محقق، نبذہ عن الکتاب، تلاش کرنے کے بھی آپ کو متنوع یہاں اختیارات دیتا ہے وقفیہ، کہ آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں کتاب کے عنوان کے اعتبار سے، مصنف کے اعتبار سے، محقق، یا آپ کو کتاب کی کوئی عبارت معلوم ہے وہ عبارت یہاں پہ لکھ دیں، آپ کو کتاب تک رسائی دے دے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ ان مختلف طریقوں سے تلاش کر کے اپنی کتاب تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ خیر، یہ تو تلاش ہے، لیکن تلاش کے علاوہ بھی آپ نیچے آئیں، یہاں دائیں سائڈ پہ دیکھیں تو فہرست موجود ہے ان فولڈرز کی یا ان عنوانات کی جن کے تحت کتابیں موجود ہیں وقفیہ میں: کتب المنطق، علم النفس، المؤتمرات والندوات، موسوعات عامہ، اور کتب الحدیث الشریف وعلوم، اصول التفسیر، کتب التفاسیر، فرائض، دیکھ رہے ہیں نا، تجوید، قراءات۔ علم النفس ہم چلو اس کو دبا لیتے ہیں، کسی ایک کو پریس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کون سی کتابیں موجود ہیں۔ اچھا، علم النفس کو دبایا تو آپ دیکھیں کتابوں کی فہرست آنی شروع ہو جائے گی: المشکلات الفلسفیہ عند ابن حزم والبصری وابن رشد رحمہ اللہ۔ کتابوں کو آپ دیکھتے جائیں، آپ سکرول کرتے جائیں، نیچے نیچے کتابیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ دائیں سائڈ پہ وہ فولڈرز ہیں، فہرست ہے ان فولڈرز کی، عنوانات کی جن کے تحت کتابیں موجود ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ یعنی تنوع ہے اس کے اندر۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، مخطوطات، النحو والصرف، مخطوطات کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ یہ غیر مطبوعہ کتابیں ہیں، تاریخ افریقیہ ہے، کتب تاریخ الاسلامی، مملکہ عربیہ، اوروبا، انصاب، تراجم اعلام، جغرافیہ رحلات، وغیرہ وغیرہ۔ خیر، یہ آپ نے دیکھ لیا، اس کو آپ مزید تفصیل سے دیکھیں۔ کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا، جو دوسرا میں نے عرض کیا تھا اہم چیز ہے جو ہم یہاں سیکھیں گے، ڈاؤن لوڈ کے لیے تحمیل آپ کو جہاں بھی نظر آ جائے اس کو پریس کر دیں۔ آرکائیو کی صورت میں اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پریس کر دیں، اور پی ڈی ایف فارمیٹ میں آرکائیو میں بھی پی ڈی ایف ہوگی لیکن وہ ایک یونیکوڈ فائل بنی ہوگی، اور تحمیل میں ڈائریکٹ پی ڈی ایف فائل جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ میں پریس کرتا ہوں، کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تحمیل کو آپ پریس کر دیں اور یہ دیکھیں تھوڑا سا ٹائم لے گا، بڑی فائل ہوگی تو زیادہ ٹائم لے گا، چھوٹی فائل ہوگی تو تھوڑا کم ٹائم لے گا۔ کتاب جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے، اوپن ہو رہی ہے، اس کے بعد آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ بہت بڑی یہ سہولت ہے، لائبریری ہے، آپ یہ کہہ لیجیے ویب سائٹ ہے، بڑا فائدہ اس کا۔ تو آپ نے اس کتاب کو کیا کیا تھا؟ تحمیل کا مطلب ہوتا ہے ڈاؤن لوڈنگ۔ یہ دیکھیں کتاب اوپن ہوگی آپ کے سامنے، پوری کی پوری کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں، 185 پیجز ہیں اس کی فہرست آ گئی۔ یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں،
یا یہاں سے پرنٹ کی کمانڈ دے گی، آپ اس کو پرنٹ آؤٹ کریں. کلیئر ہو گیا جی. مکتبہ وقفیہ کو آپ ذرا تفصیل سے دیکھیں، اور آپ کی ضرورت کی تقریباً اکثر و بیشتر عربی کتابیں آپ کو وقفیہ سے مل جاتی ہیں، اور بڑی سہولت کے ساتھ ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں. کوئی دقت نہیں ہے، تحمیل دبایا کتاب ڈاؤن لوڈ ہوگی. مکتبہ نور بھی یہی کچھ ہے. آپ دیکھیں اس میں بھی یہ دیکھیں، اقسام الکتب کے تحت فولڈرز ہیں، عنوانات ہیں جن کے تحت کتابیں موجود ہیں. الروایات والقصص الادبیہ، التنمیۃ البشریہ و تطویر الذات، الدیانۃ الاسلامیہ، تاریخ، فقہ الاسلامی، علوم القرآن، اللغۃ العربیہ، السیرۃ النبویہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الہندسہ، الفلسفہ الاسلامی. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ سارے کے سارے فولڈرز ہیں. کسی ایک کو ہم چلو اللغۃ العربیہ کو پریس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سی کتابیں موجود ہیں. اللغۃ العربیہ کو آپ نے پریس کیا، آپ دیکھیں نیچے کتابیں آنی شروع ہو گئی. دیکھیں اللغۃ العربیہ، یہ اسی نام سے بہت ساری کتابیں آ گئی. بہت سی کتابیں ہوں گی، آپ سکرول کرتے جائیں کتابیں ختم نہیں ہوں گی. کتابیں ہی کتابیں ہیں. نحو اللغۃ العربیہ من لغات العرب، اللغۃ العربیہ معناها و مبناها. دیکھ رہے؟ اچھا، ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسرے نمبر پہ آپ کتاب ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈاؤن لوڈ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس میں بھی وہی تحمیل کو ہی آپ نے پریس کرنا ہوگا، لیکن یہ آپ نے دبایا اور یہاں آگے تحمیل کو دبایا تو نیچے آپ کو لے جائے گا تحمیل کی جگہ پہ. یہ دیکھ، تھوڑا سا ویٹ کروائے گا کیونکہ یہ ایک یہ کہہ لیجیے کہ چیریٹیبل ادارہ ہے مکتبہ نور، تو یہ تھوڑا سا آپ سے انتظار کرواتا ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ چیریٹی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. تو یہ ویٹ کرواتا ہے ہر کتاب کی ڈاؤن لوڈنگ میں. تھوڑا سا ویٹ کروائے گا اور اس کے بعد پھر جو تحمیل اور ڈاؤن لوڈنگ لنک ہے وہ آپ کو مہیا کرے گا. وہ ابھی آ جاتا ہے ہمارے سامنے. میں قصدن یہ سب کچھ کر رہا ہوں تاکہ آپ پریشان نہ ہوں جب آپ ڈاؤن لوڈ. یہ دیکھیں رابط التحمیل، اس کو آپ پریس کریں، کتاب ڈاؤن لوڈ ہوگی. ابھی مجھ سے وہ پوچھ رہا ہے کہ کس جگہ آپ رکھنا چاہتے ہیں. ایک نئی ونڈو میرے سامنے آ گئی، شاید آپ کے سامنے نہ آئی ہو. تو میں نے وہ فائل سلیکٹ کی جہاں میں رکھنا چاہتا ہوں، ای میں رکھ رہا ہوں میں. اور یہ دیکھیں کتاب ڈاؤن لوڈ ہوگی. یہ نیچے آپ کو دکھائی دے رہا ہے. میں بلکہ اوپن بھی کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہاں اوپن بھی ہو جائے گی. یہ دیکھ 376 پیجز ہیں، وہ 1 منٹ بھی نہیں لگا کہ ڈاؤن لوڈ ہو گئی. دیکھ رہے نا آپ حضرات؟ تو مکتبہ نور اس میں تنوع ہے، بہت زیادہ کتابیں ہیں اور مختلف عنوانات میں ہیں. مکتبہ وقفیہ میں دونوں ملتی جلتی ویب سائٹس ہیں، لیکن بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو آپ کو نور میں مل جاتی ہیں، وقفیہ میں نہیں ملتی. اور کئی ایک کتابیں آپ کو وقفیہ میں ملتی ہیں، نور میں نہیں ملتی. تو دونوں میں کتابوں کے اعتبار سے تکرار بھی ہے اور الگ الگ بھی ہے، دونوں میں تنوع بھی ہے. خیر، کتابوں یہ دونوں لائبریریز جو ہیں یہ عربی کتابوں کی ہیں ویب سائٹس. اردو کتابوں کے لیے آپ کو جو ویب سائٹ آپ کے کام آ سکتی ہے وہ کتاب و سنت ہے. محدث لائبریری بھی اسے کہتے ہیں اور کتاب و سنت .com بھی اسے کہتے ہیں. آپ یہاں سے اپنی مطلوبہ کتاب تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اردو زبان میں، اور اس میں بھی فولڈرز موجود ہیں. عنوانات کے تحت انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، تقسیم کیا ہوا ہے اپنی لائبریری کو. قرآن کریم کی کتابیں الگ رکھی ہوئی ہیں، فقہ اصول فقہ کی الگ ہیں، عقائد کی الگ ہیں، حدیث علوم حدیث کی الگ ہیں. تو مثال کے طور پہ ہم قرآن علوم قرآن میں سے ہم چلے جاتے ہیں اصول تفسیر میں، اس کو ہم نے دبا دیا تو آپ کو اصول تفسیر پہ موجود اردو زبان کی کتابیں وہ آپ کے سامنے رکھ دے گا، جو محدث لائبریری اور علم دین یا کتاب و سنت .com کا جو حصہ ہے. جو کتابیں ویٹ لے رہا ہے تو زیادہ ٹائم دے رہے ہیں. تو خیر چلو ہم اس کو وہ کرتے ہیں، ریفریش کرتے ہیں. اچھا یہ کوئی ایشو ہو گیا، ایرر آ گیا، اچانک آ گیا، کبھی ہوا نہیں ہے. تو اس ویب سائٹ پہ ایرر آ گیا. چلو دوبارہ اس کو دیکھ لیتے ہیں، شاید ٹھیک ہو جائے. اچھا یہ ایشو کر رہا ہے.
خیر میں لنک بھیجوں گا، اس کو آپ اپنے طور پہ ٹرائی کریں، کوئی ایشو نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے. بنیادی چیز آپ نے دیکھ لی کہ اردو کتابیں ہیں، اس میں محدث جو لائبریری ہے اور کتاب و سنت .com ہے، اس میں اصل اردو کتابیں ہیں، اور اردو کتابیں پھر مختلف عنوانات کے تحت انہوں نے سیٹ کی ہوئی ہیں. یہ دوبارہ اوپن ہوگی الحمدللہ. تو آپ اپنی مطلوبہ کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ ہم مثال کے طور پہ حدیث، علوم حدیث سے کوئی کتاب لے لیتے ہیں، اردو شروحات فہم اصول حدیث سے ہم کوئی کتاب لے. اصول حدیث کو میں نے پریس کیا ہے، اللہ کرے اگر اوپن ہو جائے تو. انٹرنیٹ کا شاید سپیڈ کا ایشو آ رہا ہے جس کی وجہ سے زیادہ ٹائم لے رہا ہے. جی بالکل، شاملہ سے کتاب باہر لانے کا طریقہ تو میں عرض کر چکا ہوں، اور یہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ میں آپ سے ابھی عرض کر رہا ہوں. تو آپ دیکھیں اصول حدیث کو آپ نے کیا تھا، تو اس کی کتابیں اس موضوع پہ جو موجود کتابیں ہیں اس ویب سائٹ پہ وہ آپ کے سامنے آ گئی. آپ حدیث کیسے تلاش کریں؟ یہ پہلی کتاب ہے محمد محسن گلزار صاحب کی، احادیث میں تعارض رفع کرنے کے اصول. ایم فل کا مقالہ ہے مرزا عمران حیدر صاحب کا. تو کتاب کا اجمالی سا تعارف بھی یہاں دیا ہوتا ہے، اور ساتھ میں کتاب بھی پوری کی پوری موجود ہوتی ہے. اصطلاحات المحدثین. تو خیر یہ فہرست ہے اس موضوع پر موجود کتابوں کی. اب کتاب ڈاؤن لوڈ کیسے کرنی ہے؟ کتاب پہ کلک کریں، جس کتاب کو آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں، اور کتاب آپ کے سامنے آ جائے گی. اور یہاں فہرست دیکھیں، یہ ڈاؤن لوڈ لکھا ہوا ہے. آن لائن مطالعہ بھی کر سکتے ہیں آپ، کتاب منگوا بھی سکتے ہیں، آرڈر بھی کر سکتے ہیں. اور یہ لکھا ہوا ہے کتاب کی قیمت، آپ آرڈر کریں گے تو کتاب آپ کے گھر پہنچ جائے گی. میرا یعنی ڈائریکٹ اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے ویب سائٹ کے ساتھ. مجھے نہیں پتا کہ ان کی اس میں طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اس میں اس کی باریکیاں کیا ہے، لیکن ویب سائٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کتاب جو ہے وہ منگوا بھی سکتے ہیں. مجھے کبھی تجربہ نہیں ہوا منگوانے کا. اصل جو ہم سمجھنا چاہتے ہیں ڈاؤن لوڈ، آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. ڈاؤن لوڈ لنک ایک، لنک دو لنک دیے ہوتے ہیں، کسی سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ڈاؤن لوڈ کو پریس کریں گے کتاب ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. خیر مجھے امید ہے یہ والا جو کتاب و سنت ویب سائٹ ہے، اس میں جو بنیادی کتب لائبریری ہے، یہ آپ اس کو سمجھ چکے ہیں، اور اپنی مطلوبہ کتاب تک رسائی انشاءاللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. مصنفین کے اعتبار سے بھی انہوں نے تقسیم کیا ہوا ہے. اس کو دبائیں گے تو مصنفین کی فہرست آ جائے گی. مصنف کو پریس کریں گے تو ان کی کتابیں ان کے سامنے آ جائیں گی. یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. آپ دیکھیں، شاکر، حامد محمود، حافظ زبیر علی زئی، ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری، ابن الحجر اسقلانی رحمہ اللہ جمیع، ابو الکلام آزاد. مثال کے طور پہ ہم علامہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کو پریس کرتے ہیں، ان کے نام پہ ہم نے کلک کیا ہے، تو ان کی کتابیں جو اس کتاب و سنت لائبریری میں موجود ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے. دیکھیے تصانیف کل 8 تصانیف ہیں یہاں اس ویب سائٹ پہ موجود. اصابہ ہے، کتاب الجامع ہے، تحفۃ الدرر ہے، اور یہ ترغیب و ترہیب وغیرہ، یہ ان کی کتابیں ہیں جن کا اردو ترجمہ ہو چکا. اصل تو عربی میں لکھی گئی لیکن جن کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اور کسی بھی کتاب کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو خیر مجھے امید ہے یہ والا حصہ بھی کلیئر ہو گیا. علم دین جو مکتبہ جبریل ہے، یہ ان کی ویب سائٹ ہے. علم دین کے نام سے انہوں نے ویب سائٹ بنائی، اور مکتبہ جبریل آن لائن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ سارا کا سارا یہاں موجود ہے. یہ بھی لنک آج میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اس میں صرف آج ایک یہ چیز سمجھ لیں کہ ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے آپ نے، تاکہ کل اس پہ بھی بات ہو سکے. یہ ڈاؤن لوڈ کو میں نے پریس کر دی نا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ. کچھ باتیں ہم کل کر لیں گے کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، لیکن ڈاؤن لوڈ کم از کم آپ سیکھ لیں ابھی. مکتبہ جبریل آپ موبائل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے، اور ونڈو میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. ونڈو میں اگر آپ استعمال کرنا چاہیں، جو ہمارا مقصود بھی ہے، تو آپ یہاں پہ پہلے والا کو نہیں کرنا، دوسرے والے کو، ڈاؤن لوڈ مکتبہ جبریل مع یونیکوڈ کتب، یہاں آپ پریس کریں گے. یہ فائل تقریباً 1.25 GB کی ہے، ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. اس کو آپ ایکسٹریکٹ کریں، انزپ کریں، اور جو سیٹ اپ ہے اسے آپ انسٹال کریں. لیکن اس سے پہلے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، مائکروسافٹ ڈاٹ نیٹ، اسے آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو سیٹ اپ کو انسٹال کر لیں. اس کے بعد آپ یہاں اس فائل کو انسٹال کریں. کلیئر ہو گیا جی؟ یہاں سے آپ مکتبہ جبریل جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یہاں سے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں ایک اور چیز، یہ فونیٹک عربی کی بورڈ جو میں نے آپ سے کیا تھا، میں عرض کر دوں گا. یہاں سے آپ فونیٹک عربی کی بورڈ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اچھا، چونکہ آج ہم تفصیل سے اس پہ بات نہیں کر سکے،
تو آپ کو اگر ڈاؤن لوڈنگ میں دقت پیش آئے مکتبہ جبریل کے، تو یہاں آ جائیں، ٹریننگ ویڈیوز کو آپ کلک کریں. تو یہ بڑی ماشاءاللہ انہوں نے سہولت دی ہوئی ہے کہ ساری چیز حلوہ بنا کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے. آپ مکتبہ جبریل کو موبائل میں کیسے استعمال کریں، آپ مکتبہ جبریل کو ویب سائٹ پہ کیسے، ونڈو میں کیسے استعمال کریں، اور مکتبہ جبریل سے استفادہ کرنے کا جو طریقہ ہے وغیرہ وغیرہ، وہ آپ کو سارے کا سارا یہاں پہ مل جائے گا. مثال کے طور پہ ونڈوز کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی دقت پیش آتی ہے تو یہاں پہ آئیں، اس کو پریس کریں، یہاں ویڈیوز موجود ہیں، ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ان ویڈیوز سے آپ اپنی مطلوبہ ویڈیو کو چلائیں گے، آپ کی مشکل جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. یہ دیکھیں انسٹالیشن میں آپ کو دقت پیش آ رہی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے، کتاب تلاش کرنے کے لیے، اہم فیچرز کتابوں میں تلاش کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری جو تقریباً 11-12 کے قریب ویڈیوز ہیں، یہ مکتبہ جبریل آپ کا کلیئر کر دیں گے. تو دو چیزیں ہم نے اس ویب سائٹ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی. پہلا، آپ ڈاؤن لوڈ کیسے کریں گے، تو ڈاؤن لوڈز میں جا کے آپ ونڈو والا جو مکتبہ جبریل ہے یہ والا، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں، نہ ان فائلز کو ڈاؤن لوڈ کریں اور نہ ہی اس خالی کو ڈاؤن لوڈ کریں. لیکن ڈاؤن لوڈنگ سے پہلے آپ اس سافٹ ویئر کو اپنے پی سی کا، اپنے لیپ ٹاپ کا حصہ بنائیں. کلیئر ہو گیا. اور دوسری بات ہم نے سیکھی کہ آپ کو مکتبہ جبریل استعمال کرنے کے حوالے سے، ڈاؤن لوڈ کرنے کے حوالے سے، استفادہ کے حوالے سے کوئی بھی دقت پیش آئے تو ٹریننگ ویڈیوز میں چلے جائیں، اور ونڈو پہ ہیں تو آپ اس جگہ یہ والی ویڈیوز دیکھ لیں، اور اگر آپ موبائل پہ ہیں تو یہ والی ویڈیوز دیکھ لیں. تو آپ کو مکتبہ جبریل کے حوالے سے مجھے امید ہے انشاءاللہ دقت نہیں رہے گی اس کے بعد. اچھا، اس ویب سائٹ پہ اور بھی کئی ایک چیزیں ہیں، دیکھیں نا، مفید علمی سافٹ ویئر، علم دین ویب سائٹ، آڈیوز لائبریری، یہ چیزیں بھی آپ اپنے طور پہ وزٹ کر سکتے ہیں، اور اپنے طور پہ وزٹ کر سکتے ہیں، اور ان سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. ان کو بھی آپ دیکھیں، آپ کے پاس ٹائم ہو، فرصت ہو، تو آپ اس پوری کی پوری ویب سائٹ کو، یہ والی جو خاص کر یہ ہے، اور اسی طریقے سے یہ والی، ان چیزوں کو بھی آپ دیکھیں، اور ویڈیوز کو بھی جتنا ممکن ہو سکے دیکھ لیں، تاکہ مکتبہ جبریل کے حوالے سے آپ کی کوئی کنفیوژن نہ رہے. کل کو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے لائیں، اور جو ویب سائٹس ہم نے دیکھی ہیں ان ویب سائٹس کو بھی وزٹ کریں. اپنے طور پہ آپ کو کتاب کی ضرورت ہو یا نہ ہو، چند ایک کتابیں ڈاؤن لوڈ بھی کریں، تاکہ آپ کو ڈاؤن لوڈنگ میں اگر دقت پیش آتی ہے تو وہ بھی آپ کی ختم ہو جائے. اچھا، ایک اور چیز رہ گئی اس علم دین ویب سائٹ پہ جو آپ شیئر کرنی تھی. ڈاؤن لوڈز کے اندر ہمیں پی ڈی ایف کتابیں پڑھنے کے لیے، مطالعہ کرنے کے لیے پی ڈی ایف، ایڈوب پی ڈی ایف ہمارے پاس ریڈر ہونا چاہیے. اکثر و بیشتر کے پاس تو ہوگا، مجھے امید ہے، لیکن اگر کسی کے پاس نہیں ہے، آپ یہاں سے کتاب ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں لیکن وہ چلتی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایڈوب پی ڈی ایف ریڈر نہیں ہے. وہ یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اصل تو گوگل سے بھی آپ کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی، لیکن یہ ایک لگی بندی اور سیٹ چیز ہے. یہاں سے آپ ایڈوب پی ڈی ایف بھی، ریڈر بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور مکتبہ جبریل بھی آپ اپنے پی سی کا حصہ بنا سکتے ہیں. تو ہم یہی اپنی بات جو ہے وہ کلوز کر رہے ہیں. 3 منٹ اوپر ہو گیا. آج پھر سوالات لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سیشن جو ہے وہ ختم کریں گے. مکتبہ شاملہ ہم نے الحمدللہ آج مکمل کیا، اور کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، کل اسے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اور کل کو مکتبہ شاملہ کا جو اشتہار رمضان ہے اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور الباحث القرآنی، الباحث الحدیثی، ان کو بھی انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا جو کورس ہے وہ مکمل ہو جائے گا. کسی کا کوئی سوال ہے، سوال کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم سیشن ختم کرتے ہیں. جی شاباش. بخاری شریف بالکل ایم ایس ورڈ میں ہو سکتی ہے. جس طریقے سے صحیح مسلم آپ ورڈ فارمیٹ میں باہر لے کے گئے، اسی طرح سے آپ صحیح بخاری کو سلیکٹ کریں اور اسے باہر لے جائیں، ورڈ فائل باہر چلے جائے گی، کوئی اس میں مسئلہ نہیں. کتاب باہر لے جانے کا طریقہ میں نے عرض کیا، یہ دیکھیں تصدیر ہے یہ والا، اس کو آپ پریس کر دیں، اور یہاں آپ اس فولڈر کو منتخب کریں جس سے کتاب لے کے جانا چاہتے ہیں. یہاں سے کتاب منتخب کریں، کتاب کو اس خانے میں لے آئیں اور تصدیر کو دبا دیں، کتاب باہر چلی جائے گی. کچھ مشکل ہی نہیں. شاباش. اور کسی کا کوئی سوال ہو؟ جی شاباش. آپ چیٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں. شاباش. اچھا، میرے خیال میں سوالات ختم ہوئے. سیشن بھی ہم فل ریفرنس بس اتنا کوئی ہو سکتا ہے جتنا کو ڈائریکٹلی جو کاپی ہم نے کیا، یعنی کتاب کا نام، پیج نمبر، جلد نمبر، یہ کاپی ہوگا. اس کے علاوہ جو
مصنف ہیں، اسی طرح سے ناشر ہیں، سن طباعت ہے، طبع کون سا ہے، پہلا دوسرا وغیرہ، یہ چیزیں کاپی نہیں ہوتی، یہ آپ کو خود سے نوٹ کرنی ہوں گی اور وہ آپ کو بطاقت الکتاب سے مل جائیں گی۔ مطلب مثال کے طور پہ کسی بھی کتاب کے بارے میں آپ حوالہ دیتے وقت یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مصنف کا نام کیا ہے، محقق کون سے ہیں، پبلش کہاں سے ہوئی اور کس سن میں پبلش ہوئی وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں آپ کو یہاں سے مل جائیں گی بطاقت الکتاب سے۔ مجھے امید ہے آپ نے آج کا سیشن انجوائے کیا ہوگا اور جو چیزیں آپ سے تذکرہ کی گئی انہیں آپ اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے اور انہیں پریکٹس میں لانے کی کوشش کریں گے۔ پریکٹس میں لے کے آئیں، جو چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں، جن پہ بات ہو رہی ہے، خود اپنے ہاتھ سے جب تک آپ نہیں کریں گے وہ آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھیں گی اور لگے گا ایسے ہی جیسے آپ کو آ گیا ہے، ہمیں آ رہا ہے، لیکن آ رہا ہوگا وہ بہت جلد محو ہو جائے گا، بھول جائے گا۔ اور جتنی آپ زیادہ پریکٹس کریں گے، جتنا پریکٹس میں لے کے آئیں گے، اتنی زیادہ دیر تک وہ علم ہمارے ساتھ رہے گا، ہماری ریسرچ میں، ہماری تحقیق میں ہمارا معاون بنے گا۔ اپنا خیال رکھیے، پریکٹس کیجیے، ایک دوسرے کو دعاؤں میں شریک رکھیے۔ کل انشاءاللہ اسی وقت ہمارا آخری سیشن ہوگا، ہماری ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔